है कि हम नैब को हुक्म देते हैं। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है। जो अवाम दुश्मन चोर हुकूमत इस वक्त मुसल्लत है और जो अवाम दुश्मन बजट बना रही है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आवाज़ को बंद करने के लिए। ये जो पैगाम था तस्वीर का ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। असेंबली तो इस वजह से नहीं आते कि उनको कोरोना का खदशा है, उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 80,000 से तजावज़ कर गई है। पिछले 24 घंटों में 4,000 से ज़ायद केसेस सामने आए और वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पाकिस्तान कल जो सारे फिगर्स आए थे नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ केसेस के मुताबिक दुनिया में नंबर 3 पर आ रहा है, यानी इस तेज़ी से ये वबा फैल रही है। लेकिन अमिड्स ऑल ऑफ दिस सियासी जो रस्साकशी है वो भी हमें उरूज पर नज़र आती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ नैब ने छापा मारा शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर। जो तमाशा हुआ वो आपने देखा और उसके बाद पता चला कि शहबाज शरीफ साहब घर में मौजूद नहीं हैं। आज अलबत्ता वो लाहौर हाई कोर्ट ज़रूर गए और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 17 जून तक उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रोक दिया है, स्टे मिल गया है। उसके बाद हमने देखा कि सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया, साथ ही नैब के लिए भी सवालात उठाए शाहिद खाकान अब्बासी ने और ये कहा कि 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं, 2 जून को तलब किया जाता है, ये बदनीयती नहीं तो और क्या है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत इस वक्त सारा फोकस भी हटाना चाहती है और चाहती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बजट के इजलास में ना आ सके, लिहाजा इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जबकि मुल्क में कोरोना वायरस इमरजेंसी इस वक्त है। ये वो तमाम बातें हैं जो सियासी मंजरनामे पर हो रही हैं। शेख रशीद साहब की कुछ बात जो है वो अब सच होती नज़र आ रही है, जिन्होंने रमज़ान के महीने में ये कहा था कि आप देखिएगा 31 से पहले हवाओं के दोनों अतराफ से रुख चलेंगे और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। शिबली फराज साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि मुल्क से गंद को साफ करेंगे, यानी एट द सेम टाइम व्हाट ही मेंट वाज कि जो अकाउंटेबिलिटी का नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिस पर एहतसाब के हवाले से इनको बड़ी पजीराई मिली थी इलेक्शंस में, वो कंटिन्यू रहेगा वेदर कोरोना और नो कोरोना। सो यू नो वो जो आपकी अपनी चीज़ें हैं वो इंटैक्ट हैं और वो जो सारे काम उन्होंने करने हैं वो करके वो दिखाएंगे। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ऑपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस छुपाने के लिए ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये सही बात है या फिर कोरोना के साथ साथ जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ज़िंदगी तो चलानी है और कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, ये वही तमाम चीज़ें हैं जो वो पहले करते जब कोरोना नहीं था। अब भी अगर कोरोना है तो वो एहतसाब से पीछे तो नहीं हटेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर डॉक्टर शाजिया सोबिया कौमी असेंबली की मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर निसार चीमा साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असेंबली के मेंबर सईद खान आफरीदी साहब हमारे साथ होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आकर पूछ लेते हैं वाकई क्या हुकूमत परफॉर्मेंस छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है या ये वो काम कर रही है जिसके उसने वादा किया था। वेलकम बैक। डॉक्टर शाजिया सोबिया, सईद आफरीदी साहब, निसार चीमा साहब हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में है। बात यही हो रही है कि ऑपोजिशन का ये तासुर गलत है कि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस कोरोना के हवाले से छुपाने के लिए ये इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। PMLN ने तो कह ही दिया है कि बदनीयती पर है जो कुछ नैब ने किया। चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है कि कल उनकी नैब में तलबी थी, वो नहीं पेश हुए और उज़्र ये था कि कोरोना भी है, उनको कैंसर पेशेंट भी हैं और वो उनकी एज भी ज़्यादा है, लेकिन और असेंबली भी वो इसलिए नहीं जाते। आज शिबली फराज साहब ने भी ये कहा, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू तो पेश हुए इसी तमाम तर चीज़ों के साथ साथ। तो लोग तो सवाल उठाएंगे कि जहां आपने जाकर अपनी जो इल्ज़ामात हैं उनको साबित करना है, सबूत देना है, वहां आप जाना नहीं चाहते, स्टे लेने के लिए आप ज़रूर चले जाएंगे।
دیکھیے نادیہ، آج میں ذاتی طور پر بہت غمزدہ ہوں، بہت دکھی ہوں کہ میرے حلقے کے ہمارے اپنے بھائی چودھری شوکت منظور چیمہ جو ایم پی اے تھے، آج ان کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ آمین۔ سوال یہ ہے کہ میں کس کی ہاتھ پہ اس کا لہو تراش کروں؟ حکومت کے جو نیم دلانہ اور جاہلانہ فیصلے ہیں، ان کی وجہ سے مسلسل بہت قیمتی جانیں جو ہیں ضائع ہو رہی ہیں، اور حکومت کی غالباً ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ نہ یہ ہے کہ ان کی ویژن ہے، نہ پولیٹیکل ویل اور ڈٹرمنیشن ہے، نہ کیپیسٹی ہے۔ اور ترجیحات ان کی کیا ہیں؟ ترجیحات یہ ہے کہ اپوزیشن کو کیسے دبانا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کو کیسے خاموش کرنا ہے۔ جو رئیسی کسر رہ گئی ہے، نیب کے ساتھ ان کا جو ان ہولی الائنس ہے، اس کا ٹارگٹ اپوزیشن ہے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کی قیادت اور مسلسل جو انتقامی رویے جو ہیں پوری وہ اس کا مظاہرہ دیکھ رہی ہے۔ کاش کہ اس وقت یہ انتقامی رویوں سے، تنگ نظری سے نجات حاصل کر سکتے۔ اس وقت دیکھیں، ایک عالمی مسئلہ ہے یہ کووڈ-19 کا مسئلہ، ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی تنگ نظری، ان کی جو ہے وہ جو لیک آف کمپیٹنس، لیک آف ویژن، لیک آف پولیٹیکل ویل اینڈ ڈٹرمنیشن جو ہے، ان کو کوئی صحیح فیصلہ کرنے نہیں دیتی۔ یہ ایک دیکھیں، ایک میڈیکل ایشو ہے، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے۔ نہیں تو کیا میڈیکل ایشو کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ بات تو وزیر اعظم کہہ چکے ہیں نا کہ اب کرونا کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی ہوگی جیسے پوری دنیا کے ساتھ، کام بھی چلتے رہیں گے، کرونا بھی چلتا رہے گا۔ انہوں نے جو فیصلے کیے، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تمام پالیسیز انکلوڈنگ کرونا کے حوالے سے تمام فیصلے یہ نیم دلانہ بھی تھے، عاجلانہ بھی تھے اور جاہلانہ بھی تھے۔ اچھا بتائیں نا، شہباز شریف صاحب کرونا کی وجہ سے جاتے نہیں ہیں اسمبلی، جاتے نہیں نیب، لیکن کورٹ چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھیں، یہ کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں، اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کی رائے ہے کہ ان کا ظاہر ہے کہ ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے۔ وہ دیکھیں، یہ جو ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں، ان کی بنا پر ان کو بہت زیادہ غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ایک میڈیکل ایشو ہے۔ میاں شہباز شریف کا بھی میڈیکل ایشو ہے، کرونا کا بھی میڈیکل ایشو ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کی رائے کو فیصلہ کن اہمیت دی جانی چاہیے۔ WHO کی رائے کو دیکھیں، یہ لاک ڈاؤن آج کا انہوں نے یہ لاہور ہائی کورٹ پیش ہونے کا رسک لیا، لیکن نیب میں جانے کا وہ رسک ایک دن کا نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن نہیں، نیب پہ تو اعتماد ہی نہیں ہے۔ عدالت عالیہ ہو، عدالت عظمیٰ ہو، وہ تو جب بلائیں گے ہم جائیں گے، سارے رسک لے کے بھی جائیں گے۔ اور جب بھی ہمیں ریلیف ملا ہے، عدالتوں سے ملا ہے، کہ نیب اور جو پی ٹی آئی کا ان ہولی الائنس ہے، اس سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں ہے۔ اگر میں جسارت کر سکوں تو کنٹیمپٹ نہ ہو جائے، لیکن آج سوشل میڈیا پر بارہا لوگ یہی لکھ رہے ہیں، جو میرے خیال سے آپ کے ناقدین میں سے ہیں، کہ لاہور ہائی کورٹ سے تو آپ لوگوں کو ریلیف ملنا ہی ملنا تھا۔ چلیں گفتگو کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتی ہوں۔ کیا ڈاکٹر شازیہ صوفیہ بھی یہ سمجھتی ہیں؟ یہ بھی کچھ گھنٹے پہلے خبر آ رہی تھی کہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی کل نیب کے روبرو پیش ہوں گے۔ آپ بھی کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت، ظاہر ہے اس نے اپنا کام بھی چلنا ہے، ریاست کے جتنے کام ہیں، حکومت جو کچھ سوچ کر آئی تھی اور جو اس نے اس ملک سے، آج شبلی فراز صاحب نے کہا گن تو صاف کرنا ہے، وچمنٹ کے احتساب تو ہوگا۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ اپنی پرفارمنس چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، یا ٹھیک ہے آپ لوگ فیس کریں اس کو اور ثابت کر دیں کہ یہ غلط الزام لگائے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو نادیہ۔ سب سے پہلے تو میں جو مرتضیٰ بلوچ صاحب کے انتقال کے لیے ان کی دعائیں مغفرت کروں گی کہ اللہ میاں، اور جتنے بھی ابھی ہم نے سنا تھا کہ کے پی اسمبلی کے بھی ایک ایم پی اے کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈیو ٹو کرونا، اور ایک پنجاب اسمبلی سے بھی، تو جتنے بھی کرونا سے یا ویسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں، تو اللہ میاں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ریاست کی اور جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے جو پرانی سٹیٹمنٹ تھی ان کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا کام تو کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو 100 ڈیز کا ایک مینڈیٹ لے کے وہ آئے تھے، کیا انہوں نے وہ کام کیے؟ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ کہاں ہیں 50 لاکھ گھر؟ تو معیشت کا حال دیکھیں نا، انہوں نے کہا آپ سب تباہ کر کے چلے گئے تھے، کہاں سے لائے وہ اتنی جلدی؟ دیکھیں نادیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ لوگ آئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور پاکستان کن حالات میں ان کو ملنے والا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں پہ لیکنگ ہے وہ ہے لیڈرشپ کوالٹی کی۔ جو بندہ
الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کے پاس اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جا کے کیا کام کرنا ہے. ایک بندہ جو کنٹینر سے اترا, اس کو جو اسکرپٹ پکڑا کے سلیکٹ کر کے سیٹ پہ بٹھا دیا گیا, اس کو کیا پتا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. اب جو اسکرپٹ ان کو ملتا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں, اور جہاں اسکرپٹ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ آئیں بائیں شائیں اور کچھ ایسے کنٹروورشل بات کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ان کی نااہلی اور ناکامی کے ہائی لائٹ ہوں, انکمپیٹنسی شو کرے, وہ چیز پہ عوام کی نظر نہ پڑے, کوئی ان کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے کہ ان کی یہ نااہلی تھی. سو یہ جو رونق لگ رہی ہے نیب کی, جو رونق لگ رہی ہے نیب کی, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اپنی پرفارمنس کو ہائڈ کرنے کے لیے فوکس ہٹا رہے ہیں؟ جی جی بالکل, جو آپ نے ابھی بتایا کہ شبلی فراز صاحب نے کہا تھا گن صاف کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے تو ان کو اگر جھاڑو پھیرنا ہے گن صاف کرنے کے لیے تو اپنی کیبنٹ میں تو ذرا گھمائیں, اپنے جو پارٹی کے لوگ اور جو اپنے انہوں نے الائنس لیے ہوئے ہیں وہاں پہ تو جھاڑو پھیریں, پھر پتا چلے گا کہ گن کہاں سے شروع ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے. یہی سعید آفریدی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو شوگر کی انکوائری رپورٹ آئی تھی اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. تو شبلی فراز صاحب کو اگر تھوڑا سا وہ ہماری طرف سے یہ میسج مل جائے کہ تھوڑا سا اپنی کیبنٹ کی طرف سے جو ریفرنس لے کے بھی ایڈوائزر اور منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا آپ نیب کا چکر تو لگوائیں. اور سب سے بڑی بات کہ نیب کے جو چیئرمین جنہوں نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے, ان کو ذرا ہوا کے سامنے لائیں تو پتہ چلے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے. یہ اپوزیشن کی بڑی بجا شکایت ہے سعید آفریدی صاحب. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ اب دونوں اطراف سے ہوائیں چلیں گی, یہ جھاڑو جو ہے وہ ایک ہی سائڈ سے پھرتی ہے, ہوا کا رخ بھی ایک ہی سائڈ پہ رہتا ہے, بدل کے نہیں دیتا. یا تو سارے آپ لوگ سیکرڈ ہیں, ہولی کاؤز ہیں, یا واقعی یہ سارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہمارے سندھ اسمبلی کے ممبر دوست کلیگ مرتضیٰ بلوچ صاحب کی فوتگی ہوئی ہے کورونا سے. کے پی میں میاں جمشید صاحب ایم پی اے تھے, کاکا خیل ان کی ہوئی ہے. پنجاب اسمبلی سے شاہین منظور چیمہ نہیں, وہ میڈم ایم پی اے جو تھی اس سے پہلے ان کی ہوئی تھی. ہاں, اور آج شوکت منظور چیمہ صاحب کی ہوئی ہے گجراوالا سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور تمام لوگوں کو جنت نصیب فرمائے, اور ان کے گھر والوں کے دکھ میں ہم شریک ہیں. بہت بڑا یہ پورے ملک میں ایک وبا ہے, دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے جو ایک ایسے امتحان میں پوری دنیا کو ڈال دیا کہ وہ نہ آنے والے وائرس نے جو ہے نا پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, اور معیشت ایک طرف رک گئی اور انسانوں کی جو ہے نا مل ملاپ اور کام کاج سب رک گئے. تو اللہ سے دعا گو ہے کہ وہی اپنا رحم کرے ہمارے اوپر. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی. ایک شخص 3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہا ہے, اور آج وہ انہی اداروں سے بھاگ رہا ہے جو ادارے انہی کے دور میں بنے تھے, اور وہ آج جو ہے نا انصاف سے چپتا پھر رہا ہے, کیونکہ ان کی رہائش, ان کا کھانا پینا تو ملک سے باہر ہے, صرف ان کی حکمرانی پاکستان کے اوپر ہے. اور یہی وجہ ہے جو 1998 سے لے کر 2018 تک 23 ملین سے لے کر 549 یعنی 549 بلین تک ان کے اثاثے پہنچ گئے. اور آج جب وہی ادارے ان سے پوچھ رہے کہ ایسٹ بیونڈ دا مین آپ اس کا جواب دے, اس کا حساب دے, تو پھر وہ یعنی ایک جگہ تو نہیں جا رہے. آپ نے دیکھا نیب میں پیش نہیں ہو رہے, انہی کے بنائے ہوئے ادارے. اسمبلی کا سیشن انہی کی ریکویسٹ پر اور انہی کی جو ہے نا اصرار پر بلایا گیا, اس میں تو نہیں جا سکتے. اللہ صحت عطا فرمائے, بیمار ہے, لیکن وہ آپ نے جیسے کہا وہ ہائی کورٹ میں آج پہنچ گئے. تو ادارے بالکل آزاد ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے, نیب بھی آزاد ہے. اب ایک شخص اگر 3 بار وزیر اعلیٰ رہے اور وہ اداروں میں جا کے پیش ہونے سے قاصر ہو, اور یہ بتانے سے قاصر ہو کہ یہ پیسہ جو گیا ہے منی لانڈرنگ کے تھرو, یا یہ جو ایسٹس بڑھے ہیں یہ کس ذریعے سے بڑھے ہیں. لیکن اس کے لیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا نا کہ آپ نے تو 70 دن ان کو رکھا تھا, تو نیب تو اب ریفرنس فائل کرے, اب کیا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں, نیب ایک آزاد ادارہ ہے. انہوں نے بات کی کہ ایک یعنی وہ ایک طرفہ کارروائیاں کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے علیم خان کے اوپر بھی کارروائی کر چکے ہیں, وہ اعظم سواتی اور بابر اعوان کے اوپر بھی کر چکے ہیں. تو یہ اور مزے کی بات ہے, یہ انہی ادارے سے آج یعنی پریشان ہے جو انہی کے بنائے ہوا ہے. یعنی تحریک انصاف کی عمران خان کی تھی, حکومت تو نہیں تھی نا. بابر اعوان ہو, یہ کلین چٹ ہے نا اب آپ لوگوں کے لیے, یہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں.
عدلیہ موجود ہے, ادارے موجود ہے, یہ جائے ان سے اپنا حساب تو پیش کرے نا. یہ تو حساب دینے کوئی تیار نہیں, یہ تو کہہ رہے کہ ہم مان ہی نہیں رہے. لیکن اگر آپ کے 23 ملین سے 550 بلین تک آپ کے ایسٹس بڑھ رہے تو اس کا کم از کم حساب تو دے, کیونکہ آپ پبلک آفس بیریئر تھے, آپ حکومتی پوزیشن پہ تھے, تو آپ کو تو حساب دینا ہوگا, عوام کے پیسے کا حساب دینا ہوگا. اپنے پیسے جب نہیں دے پا رہے تو یہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے. کل رانا ثناء اللہ نے خود بیان دیا ہے کہ یعنی نوکروں کے اکاؤنٹ کھولنا اور اس میں پیسے بھیجنا اور لانا. اور دوسری بات ہماری میڈم نے بات کی, دیکھیے سندھ حکومت میں جب سے کرونا وبا آئی ہے, لاک ڈاؤن اور یہ تمام فیصلوں کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں 20 لاکھ گھروں کو راشن پہنچاؤں گا. ہم اس کراچی شہر کے رہنے والے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, آپ سپریم کورٹ کو نہیں بتا سکے کہ آپ نے وہ 20 لاکھ راشن کہاں پہنچایا. اور اس میں چھپانے کی بات تو یہ نہیں, اگر ایک صابن دیتے ہوئے آپ تصویر بنا سکتے تو راشن دیتے ہوئے کیوں نہیں بنا رہے. تو لوگوں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس صوبے کے اندر, لوگ پریشانی کے اندر ہے ان کی وجہ سے. آپ اسپتالوں کے حالات دیکھیں, اگر سرد خانے این جی اوز چلائے, یہاں چیپا اور جو ہے نا ایدی کے سرد خانوں میں ہمارے لوگ, جب ابھی بھی جہاز کا واقعہ ہوا تو سب ادھر ہی آپ کے جو ہے نا ایمبولنس وہ چلائے, راشن فلاحی ادارے دے, تعلیم این جی اوز دے, صحت کے شعبہ تمام کا تمام. ابھی کرونا کا جو وبا آیا وہ ایک این جی او کے اسپتال سے وہاں ٹیسٹنگ بھی ہوئی, وہیں پر سارے انتظام ہے. سرکاری اسپتال کہاں گئے؟ سول ہاسپٹل کو کیا ہوا, جناح ہاسپٹل کو کیا ہوا؟ ان کو تو تالے لگا دیے, ان کے وارڈز بند ہیں, ان کے ڈاکٹرز کو چھٹی دے دی. ان کو کب یوٹیلائز کریں گے آخر جب یہ جناح کے اندر تو وفاق بنا رہا تھا, آئسولیشن وارڈ اور ٹیسٹنگ, اور سول کے اندر بھی ہو رہے ہیں. تو پھر یہ جو 18ویں ترمیم کا جو نہیں, کمنگ بیک ٹو دس, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ گند صاف کریں گے تو گند کا مطلب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں, گند ہر وہ شخص ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہو, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی میں ہو, جس نے عوام کا پیسہ لوٹا, جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرا نہیں سکا کہ ان کی جو آمدن ہے, ذرائع آمدن, اور ان کی جو جائیدادیں بنی وہ کس ذریعے سے بنی, وہ شخص گند ہے. کیونکہ عوام کو پانی نہ ملے, عوام کو تعلیم نہ ملے, عوام کو ٹرانسپورٹ نہ ملے, صحت کی سہولتیں نہ ملے, اور ان کے گھر اور ان کے بنگلے سوئس اور لندن میں ضرور بنے. تو یہ ہر وہ شخص گند ہے جو یہ کر رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. اس کا صاف مطلب ہے کہ شوگر کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اور جو حالیہ دور میں چینی کی قیمت بڑھی, آٹے کی قیمت بڑھی, چاہے وہ پی ٹی آئی سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں, سزائیں تو اب ہوں گی. سو احتساب کا نعرہ جو لگا کر آئے تھے وہ احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے. پھر اپوزیشن کیوں شکایت کر رہی ہے, پوچھتے ہیں چیمہ صاحب سے اور ڈاکٹر صوبیہ سے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کہ حکومت احتساب تو کرے گی, شہباز شریف کو باہر بھی نہیں جانے دے گی, ملک سے گند بھی صاف ہوگا, اور نثار چیمہ صاحب اس سے اچھی کیا بات ہوگی جو سعید آفریدی صاحب نے کہی کہ چاہے وہ گند پی ٹی آئی میں کیوں نہ ہو, صاف تو ہوگی. یعنی ہر وہ شخص جس نے کرپشن کی اسے حساب دینا ہوگا. تو اب ایک ایسی حکومت کے آگے میں نہیں کہتی ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک اٹ از ناٹ پروون ان دا کورٹ آف لا. لیکن بات وہی ہے کہ آپ لوگ سب پیش ہوں. اگر آپ کے لیے اتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ اتنے پیسے لے گئے اور اتنے پیسے بڑھ گئے, تو پھر دین جسٹ پروو اٹ. آفریدی صاحب نے جس طرح کہا کہ گند اگر پی ٹی کے صفوں میں ہے تو اس کو بھی صاف کیا جائے گا. میں یہی کہوں گا کہ ہم خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. کیا دو شعر بڑے یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں. دیکھیں یہ لوگ ایگزامپل دیتے رہتے ہیں ہر بار, ایک علیم خان کی, ایک بابر اعوان کی, ایک آزم ساتھی کی. ایون ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سارا جو گند کے حوالے جب ذکر ہوتا ہے تو ساری اپوزیشن قیادت کے بارے میں صرف ان تک اس کو مخصوص سمجھا جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن, کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہیں سارے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہیں, جو کیبنٹ پہ بیٹھے ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے اوپر وہ شعر بالکل فٹ آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں آج شامل ہیں حکمرانوں میں. دیکھیں جو دائیں بائیں لوگ ہیں, مجھے یہ بتائیے نادیہ کہ اگر یہ شوگر مافیا اور آٹا مافیا کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے, اگر یہ رپورٹ اپوزیشن کی قیادت کے بارے میں ہوتی تو اب تک گرفتار نہ ہو چکے ہوتے. یہ انصاف ہے, یہ ٹرانسپیرنسی ہے, یہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ ٹارگیٹڈ ہے, ون سائیڈڈ ہے. یہ دیکھیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, سب کو پتہ ہے. اور دوسری بات دیکھیں, بات یہ سپریم کورٹ کے بارے میں دیکھیں,
تو انہیں عدالت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے تو میں بڑے ادب کے ساتھ وسعت احترام میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ کوئی کسی آئینی اور قانونی مسئلے کی تشریح کا معاملہ نہیں تھا, یہ میڈیکل ایشو تھا. اس میں ڈاکٹروں کو بلانا چاہیے تھا, ان کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی, WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی. دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے, ان کو تو یہ ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ سکلز ہی نہیں ہے, پاور ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہ یہ کرنا ہے, لاک ڈاؤن کرنا ہے, نہیں کرنا. ابھی تو انہوں نے کہا ہے نا کہ سیٹرڈے سنڈے بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر کے دکھائیں گے. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں. اس طرح کا ہے, لاک ڈاؤن ہونا ہے نہیں ہونا کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں چلے لاک ڈاؤن پہ تو ذرا آخری حصہ کرونا وائرس پہ کر لیں گے, لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتائیے آپ کی پارٹی میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہے. آج شبلی فراز بھی کہہ رہے تبھی تو نواز شریف صاحب کی وہ تصویر جاری کی جسٹ ٹو ٹیل ایوری بڈی کہ ہی از انٹیکٹ. نادیہ ان کی بہت پرانی خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ ہے کہ پارٹی پہلے سے زیادہ متحد ہے اور بالکل مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ ہمارا کوئی ووٹر ٹوٹا ہے, نہ کوئی سپورٹر ٹوٹا ہے, نہ MP MLA ٹوٹا ہے, ایک بھی نہیں ٹوٹا. یہ تو یہ ان کی خواہشات ہیں, انشاءاللہ ان پہ یہ ہے کہ ہمیشہ پانی پھرتا رہے گا. اچھا جی ڈاکٹر شازیہ, جو کچھ انہوں نے سندھ حکومت پر الزام عائد کیا کرونا وائرس سے ریلیٹڈ تھا, لیکن پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں اب یہ کس طرح سے بقیہ سال چلیں گے؟ کیا اسی طرح سے یہ رہے گا کہ اپوزیشن ول ہیو ٹو پروو دیئر انوسنس, اور یہ آپ سمجھتی ہیں کہ بالکل صحیح ہے اکاؤنٹیبلٹی پہلے کبھی ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہوئی ہے, اگر ہو رہی ہے لیٹ ایوری بڈی پروو دیم سیلز کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بالکل صاف ہیں, اور اکراس دا بورڈ ہوگی. انہوں نے کہا ہے نا کہ جھاڑو ہر طرف پھرے گی بھی اور ہوائیں بھی چلیں گی سب جگہ. سب سے پہلے تو نادی جو ابھی آفریدی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے اوپر بات کی تھی, تو میں اس پہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن کروں گی کہ جب ان کے منسٹرز اتنی محنت کر کے فیڈرل منسٹرز آ کے یہاں پہ انتشار پھیلا رہے تھے, اور ان کے جو گورنر صاحب ہیں سندھ کے گورنر صاحب, وہ سندھ کے گورنر تو نہیں PTI کے گورنر ہیں, تو وہ جو انتشار پھیلا رہے تھے, اور ان کے ایک MPA خرم شیر زمان کی ذرا اسٹیٹمنٹ ان کو سنوا دیجئے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کو ہم نہیں مانتے اور ہم عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے. تو اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو نہیں مانتے, کرونا کو نہیں مانتے, تو آپ ایز اے ٹیم آ کے کھڑے ہوتے. آپ کا تعلق سندھ سے ہیں, آپ سندھ کے الیکٹڈ MPA ہیں, تو آپ آ کے ہیلپ کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت کام نہیں کر رہی, کیونکہ پہلی جو میٹنگ تھی CM سندھ نے کی تھی اس میں پورے اپوزیشن کو ساتھ بٹھایا تھا, ہیلتھ پروفیشنل ساتھ بیٹھے تھے, ہیلتھ منسٹر ساتھ بیٹھی تھی, سب نے مل کے پالیسی بنائی تھی, اور پھر لاک ڈاؤن ہوا تھا. لیکن ابھی تو چیزیں بہت آگے چلی گئی نا ڈاکٹر صاحبہ. یہی خرم شیر زمان نے کہا ہے, شاید ان کو آفریدی صاحب کو اتنا نہیں پتا. تو اب جب بات آتی ہے پرفارمنس پہ نا, تو مجھے صرف یہ کلیئر کر دیں کہ ساہیوال کیس میں کیا ہوا تھا, اور ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں جو ایک پولیس آفیسر کو آن ڈیوٹی جو فائرنگ کر کے مارا گیا ہے اس میں کیا ہوا, اور ایک ہمارے SP جو اسلام آباد سے پوش ایریا سے کڈنیپ ہو کے اور ان کی ڈیڈ باڈی افغانستان سے ملتی ہے. تو یہ ان کی پرفارمنس ہے, یہ ان کی پرفارمنس کوئی ہائی لائٹ نہ. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی, ہاں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات کی, دیکھیں بڑے ویلڈ انہوں نے چیزیں کی ہیں. ساہیوال کے حوالے سے بالکل کیٹیگورکلی اس حکومت نے کہا تھا. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ جو وہ آپ کے میڈیکل کے وزیر تھے, وہ ہیلتھ کے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, جو سارے دواؤں کے اس میں کیانی صاحب, تو جن کے اوپر بابر بن عامر کیانی, پھر وہ پولیو کا جو پورا پروگرام, پولیو کا پورا پروگرام, کیا کوئی پنشمنٹ, وہ نیب میں گئے, تو یہ ہوں گے, انہوں نے کی ہوں گی غلطیاں, لیکن PTI اپنی صف میں کیوں نہیں سزا دیتے؟ یہ ذرا صحیح سے بتا دیں نا, یہ کیوں نہیں دیتے؟ جی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بھی الزامات ہے, سپریم کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے, ہائی کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے, نیب کے دروازے, وہ جا کے اگر ان کے پاس کوئی زیادہ ہی پروف ہے اور نیب یا کوئی کارروائی نہیں کرے, جا کے ان کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جائے نا. جہاں تک سندھ کی انہوں نے بات کی, مجھے ان کو چھوڑے, میں کہہ رہی ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ آپ نے لگایا, آپ لوگ اپنے لوگوں کی تو اکاؤنٹیبلٹی ادارے کرتے ہیں, کوئی ایک شخص نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, MPA نہیں کرتا, وہ اداروں کے تھرو ہوتا ہے, کورٹس کے تھرو ہوتا ہے, نیبس کے تھرو ہوتا ہے. میں میڈم کو ذرا جواب دوں, سندھ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. دیکھیں گورنر سندھ واحد شخص ہے جو نکلے گراؤنڈ میں, جو سندھ کے تمام ضلعوں میں گئے, اور اس پروگرام کے لیے گئے جو عمران خان نے لانچ کیا غریبوں کے لیے احساس کے نام سے, جس پہ ان کے مینیج MPS جا کے پیپلز پارٹی کے بینر لگا رہے تھے. کتنی افسوس کی بات ہے. جواب تو سن لیں. جی جواب ہی دے رہا ہوں نا کہ ان کے مینیج MPS جا کے عمران خان کے پروگرام پہ اپنے بینر لگا رہے تھے اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے, اور
اور یہ جو انہوں نے سی ایم صاحب کی میٹنگ کی بات کی, اس میٹنگ میں میں موجود تھا میڈم, اس میٹنگ میں موجود تھا. سی ایم صاحب نے جتنے بھی دعوے کیے تھے, جتنے بھی لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی تھی, 20 لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا کہا تھا, دکھائے کس کو راشن دیا. آفریدی صاحب, پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. آفریدی صاحب پلیز لیٹ ہر کمپلیٹ. 12 سالوں میں 12 بسیں دکھائے, وہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں دکھا دیں مجھے. یہ پہلے جواب, یہ بھائی بیل گائیں بھینسیں اسکولوں میں ہوتی ہے. خرم شیر زمان اور ہماری پارٹی نے انڈیپینڈنٹ سروے کی رپورٹ آئی ہے, کراچی شہر کے اندر سب سے زیادہ راشن دینے میں ہم نے کام کیا ہے. دیکھ لے جا کے, گورنر صاحب تمام ضلعوں میں گئے. اچھا اب ان کو جواب تو دے رہے تھے. نہیں آرام سے نہیں, لوگوں کو جواب دے. سول ہاسپٹل آپ نے بند کر دیا. آفریدی صاحب, آپ صرف انڈس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. آفریدی صاحب پلیز لیٹ اس اسپیک. ہاں مسئلہ ہے کہ ان کے اندر ابھی تک ایروگنس ہے, وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینر پہ ہیں. جیسے وہ گالیاں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے, جیسے برا بلا وہ کہتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر, اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے وہ اسی طرح سے سب کو دھمکیاں دیں گے, سب پہ دھونس جمائیں گے, اور اسی طرح سے سب کو اپنے اوپر حاوی ہو کے یہ بات کریں گے. تو تسلی سے آپ پہلے بات سن لیں آفریدی صاحب, جو بھی ہے نا, تو اپنی اپنی پرفارمنس آپ ذرا کمپیئر کر لیں. سندھ حکومت نے پھر بھی کام کیا ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کتنے چیف سیکرٹریز پنجاب میں اب تک چینج ہو چکے ہیں, کتنے آئی جیز چینج ہو چکے ہیں, کتنے ڈی سیز چینج ہو چکے ہیں. کیوں چینج ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی بات نہیں بن رہی ہے, وہ آپ کے مینڈیٹ پہ چلنا نہیں چاہ رہے, وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں. اچھا تو یہ, اور یہ مجھے بتا دیں کہ جو ایک ایس پی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے کرونا سے, تو کیا ان کو ریلیف ملا ہے؟ صحیح, آپ مجھے بتا دیں کتنے ٹیسٹ پر ڈے ہو رہے ہیں پنجاب میں, مجھے سارا نہ بتائیں, صرف اسلام آباد کا بتا دیں. صحیح, کہ اسلام آباد میں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں. اوکے, سو ناؤ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از, اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. یہ پرفارمنس ہم ان سے بالکل پوچھ لیتے ہیں. آفریدی صاحب آپ سے پوچھ لیں گے پرفارمنس بھی. چیمہ صاحب بھی کرونا وائرس کے حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہیں گے, کیونکہ خرم شیر زمان اب یہ بتا چکے ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, کہ ہمارے ہاں یہ کیٹیگری سی کوئی نئی کیٹیگری ہے جو WHO نے تو نہیں بتائی تھی, بٹ خرم شیر زمان کہتے ہیں کیٹیگری سی کا کرونا وائرس ہمارے ساتھ ہے اس وقت. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کنفیوژن ظاہر ہے کریٹ کرتی ہیں. اب جب جاننے والوں کے نکل رہے ہیں اور نون فیسز کے نکل رہے ہیں, تو شاید لوگوں کو لگے کہ دس تھریٹ از ریئل. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں جو کرونا کے اوپر فوکس ہونا چاہیے حکومت کا, میرے دونوں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے مہمان سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی نہیں, جس کی وجہ سے یہ کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, اور فوکس بھی ان کا اس وقت یہی ہونا چاہیے بیکاز اٹس اے ہیلتھ ایمرجنسی. جی آفریدی صاحب, ڈاکٹر شازیہ نے بہت ساری باتیں کہیں, لیکن میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی تو یہ عجیب اور غریب آپ کے عہدیدار باتیں پھیلاتے ہیں. اب خرم شیر زمان کہتے ہیں کیٹیگری سی کا کرونا وائرس ہے ہماری یہاں, جو کہیں ہم نے کیٹیگریز اب تک سنی نہیں تھی, بٹ ہی از اسپریڈنگ اٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں, یہ بات صحیح ہے کیٹیگری سی. یعنی میں بتا رہا ہوں نا, ایشو کیا ہے, کورونا ہے ضرور, لوگوں میں جو خوف پھیلا دیا گیا نا, لوگوں میں جو ڈر پھیلا دیا گیا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی لوگ خدا نخواست اللہ معاف کرے گھر پہ مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں, لیکن ہاسپٹل جانے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے کورونا میں ڈال دیں گے اور وہیں پر مار دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بیانات کا مقصد شاید اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے جو اثرات تھے, جو تباہی تھی, وہ پاکستان کے اندر, ہمارے ملک کے اندر اتنی خطرناک نہیں ہے یا نہیں ہوئی. اس وجہ سے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھیا آپ اپنا ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بچائے, اپنے فیملی کو بچائے, اپنے آپ کو کوارنٹائن کرے, آئسولیٹ کرے, تاکہ یہ مزید سپریڈ نہ ہو. اس سے یہ نہیں ہوگا. اچھا دوسرا مسئلہ, یہ خوف صرف سندھ میں ہے, یہ خوف یہاں پر ہی زیادہ آ رہا ہے. پنجاب میں نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, وہاں ہوگی. لیکن یہاں میں اپنے شہر کی, اپنے صوبے کی بات کروں جہاں سے میں ممبر ہوں, میں نے یہ نوٹ کیا ہے, ہمارے اپنے ایک عہدیدار تھے, گھر پہ مر رہے تھے, ان کی کڈنیز فیل ہو گئی, سیریس حالت میں اسپتال پہنچا گیا, کورونا پوزیٹیو آیا, ایڈمٹ کیا, ابھی بہتر ہوا. لوگ کہہ رہے نہیں ہم گھر پر ہی مرے لیکن اسپتال نہیں جائیں گے. اور دوسری صورتحال, وہ لیاقت نیشنل لے کے گئے, انہوں نے کہا پہلے کورونا کا ٹیسٹ کرا کر لے آؤ, وہ پوزیٹیو نیگیٹو ہو پھر ایڈمیشن دیں گے. وہ مر رہے ہیں ایمبولینس میں, یعنی کسی اور بیماری کے لیے بھی. اور ایک دوسرا المیہ, یعنی ہمارے 2 MPAs جو ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہیں, شاہ نواز جدون اور شبیر قریشی, DHO کے تھرو ان کے ٹیسٹ ہوئے, آغا خان سے ہوئے, پرسوں اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا. MPA شاہ نواز کی بات کر رہا ہوں.
अभी घंटा पहले दोबारा उसने दूसरी जगह से टेस्ट किया और वो रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आ गई। लोगों में कंफ्यूजन फैला दी। तो ये बात तो वो कह रहे, एक सेकंड, ये बात तो मुराद अली शाह साहब ने कहा था कि टेस्टिंग किट्स मेयारी नहीं है ना, कभी कुछ आ रही है कभी कुछ। जो भी है वो एक अलग टॉपिक है। मैं नहीं उसी की वजह से होता है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि खुदारा इसको आप जो है ना, आपको अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपको हम आइसोलेट या क्वारंटाइन करें, अपने आप को करें, लोगों को बचाए। मैं हजारों ऐसे लोग देख रहा हूं जो पॉजिटिव होके घूम रहे हैं, टेस्ट ही नहीं कर रहे, घरों में बीमार पड़े हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक तो टेस्ट कराना चाहिए है, और ये सारा जो खौफ है चीमा साहब, ये सिंध हुकूमत का फैलाया हुआ है, बकिया सूबों में ये बात नहीं है। तो क्या आप वसूख से कह सकते हैं कि पंजाब में हर शख्स जिसको सिम्टम्स लगते हैं वो खुद से जाके टेस्ट करा लेता है, या वहां पे यही हालात हैं कि लोग चाहते हैं कि वो ना जाएं टेस्ट कराने? पहले तो नादिया, हमने अजीबो गरीब गवर्नेंस का एक मॉडल देखा है जो शायद पूरी दुनिया में वाहिद हो कि वज़ीर आज़म साहब, मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता है कि जी लॉकडाउन जो है एलीट क्लास ने लगवा दिया। वो कहता है कि जी मुझे वो जो है वो खातून अव्वल बताती हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। वो कहते हैं जी मुझे टीवी से पता चला कि डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है। ये किस तरह की गवर्नेंस है? अजीबो गरीब ये मॉडल है, पूरी दुनिया में ये वाहिद मॉडल है। दूसरी बात ये है कि इनके सारे ब्लंडर्स के बावजूद, जो तफ्तान बॉर्डर पे हुआ, जो एयरपोर्ट्स पे हुआ, जो ये है कि ये फ्रंट लाइन हेल्थ के प्रोवाइडर्स को पीपीईज प्रोवाइड ना कर सके बर वक्त, और अपनी लैब्स को अपग्रेड ना कर सके टू द लेवल ऑफ बायो सेफ्टी लेवल 3 जहाँ पे कोरोना टेस्ट हो सकते हैं, इसके बावजूद और बर वक्त लॉकडाउन ना किया। लेकिन जब किया तो अगर ये है कि इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करते और जैसे तैसे मई का महीना जो है वो जिस तरह डॉक्टर्स की राय थी, WHO की राय थी, अगर किसी तरह से हम मई का महीना निकाल देते तो ये कि आज हालात बहुत बेहतर होते। लेकिन ये है कि चूंकि वो जिस तरह मैंने कहा कि लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड डिटरमिनेशन है, लैक ऑफ So, आप हुकूमत की पॉलिसीज को ही आप इल्जाम देंगे फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना राइट नाउ, द राइजिंग केसेस? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं। ओके जी डॉक्टर सोबिया, आपने सुना कि ये जो खौफ आप लोगों ने फैलाया उसकी वजह से आज यहाँ इस शहर में, क्योंकि सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं यहाँ पे लोग जानबूझ कर नहीं जा रहे टेस्टों के लिए कि जबरदस्ती या कोरोना में डाल दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने लैब्स के हवाले से कहा कि कहीं टेस्ट पॉजिटिव है और उसके एक दिन के बाद नेगेटिव है। देखिए नादिया, सबसे पहली बात यह है कि जब कोरोना का इशू हुआ था तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट हैं और वही हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, वो हमें पॉलिसी दें, हम उनको फॉलो करेंगे, वो लीड करें, हम उनकी टीम बन के काम करेंगे। हमने तो इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अब जिसको चीज जो रास नहीं आती तो वो उसके लिए उनको सूट नहीं किया, वो उन्होंने कोई इस पे रिस्पांस नहीं दिया। खैर सिंध हुकूमत ने काम किया और उसके बाद सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये मेंशन किया कि जो हमें किट्स प्रोवाइड की गई हैं वो ऐसी नहीं है कि उन पे हम रिलाई कर सकें। तो ये सारी चीजें अब जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये इन लोगों को बुरा लगता है। दूसरी बात यह है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की मेंबर हूँ, डॉक्टर चीमा साहब भी हैं। मुझे ये बता दें कि जब से कोरोना का इशू हुआ है कितनी मीटिंग्स कॉल की गई हैं और कितने हेल्थ प्रोफेशनल के साथ इन्होंने बैठ के मीटिंग की हैं, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है उनकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं और कौन सी पॉलिसी जो है वो वहाँ पे हमें बताई गई है या कौन से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें बताई गई हैं कि इनको फॉलो करना है या SOP दिए गए हैं कि इनको फॉलो करना है। यानी वीडियो लिंक में किसी किस्म की कोई आपकी स्टैंडिंग कमेटी का कोई इजलास ही नहीं हुआ? कोई इजलास नहीं हुआ। इवन के हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि स्टैंडिंग कमेटी की बुलवा लें और जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई है फरवरी में 27 फरवरी को, तो जो एडवाइजर हैं डॉक्टर जफर मिर्जा वो तफ्तान में बैठे हुए विद हेल्थ सेक्रेटरी अपनी पूरी टीम के साथ तफ्तान में बैठे। इस पूरे निजाम का फायदा क्या? असल काम तो स्टैंडिंग कमेटीज ही करती हैं। हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ एडवाइजर नहीं है, हेल्थ सेक्रेटरी नहीं है, तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई SOPs नहीं है, तो फिर यही होगा कि आप लोगों को कहेंगे कि घबराना नहीं है भाई, इन्होंने मईशत ठीक करनी है, इन्होंने पॉपुलेशन कम करनी है। लेकिन इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर शायद आपको देते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ जो है वो सूबाई मसला है।
देखें ये एक नेशनल डिजास्टर है, ये कोई सूबाई मसला नहीं है, ये नेशनल डिजास्टर है। अगर ये सूबाई होता तो फिर ये पीडीएमए को एक्टिव करते, एनडीएमए को एक्टिव नहीं करते। सही है, जब एनडीएमए एक्टिव है तो फिर आपको एक्टिवली नेशनल डिजास्टर को मैनेज करना होगा। बिल्कुल, अगर आपकी इनकॉम्पिटेंसी है उसको मानना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पूरे प्रोग्राम में हम हाईलाइट भी की आपने, डॉक्टर साहिबा और निसार चीमा साहब ने भी लब्बैक कहा, इस पर जाहिर है वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास एक सेटअप है, एक पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, किसी भी जमात से हो, लोगों ने इलेक्ट करके इनको भेजा है, पार्लियामेंट का सेशन हो ना हो, लेकिन स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो असल काम कर रही होती हैं, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए बिल्कुल, और स्पेशली हेल्थ वालों को तो ज़रूर मिलना चाहिए है, ओवरसीज़ वालों को मिलना चाहिए है, क्योंकि वहीं पर तमाम जमातें जब अपने अपना इनपुट भी देती हैं तो फैसले भी सही किस्म से लिए जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ एक स्पेशल कमिटीज़ तश्कील दे दी जाती हैं, फोकल पर्सनस बना दिए जाते हैं, लेकिन असल जो काम पार्लियामेंटेरियंस ने करना है वो उनसे नहीं लिया जा रहा। सो आई थिंक इसके ऊपर आप लोगों को भी बतौर अपोजिशन भी आवाज़ उठानी चाहिए। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि तमाम तर ये मामला चलते रहेंगे। देखना है कि किस 17 जून के बाद क्या होता है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग कहते हैं कि ये नैब वाली रौनकें भी लगी रहेंगी, कोरोना भी चलता रहेगा और मामलात कुछ इसी तरह से रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।